बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंडल। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मर्डर के साथ आसिफ अली जरदारी का क्या ताल्लुक निकल रहा है? निसार मुराई, उज़ैर बलोच, सानिया बल्दिया टाउन की जो JIT रिपोर्ट्स हैं वो सिंध हुकूमत क्यों पब्लिक नहीं कर रही? उज़ैर बलोच जो है उसकी कहानी क्या है, इस एस्पेक्ट पर आज हम वीडियो में बात कर रहे हैं। अभी चंद दिन पहले आपको याद होगा आटा और चीनी का बहरान पाकिस्तान में आया। उसके बाद JIT कमेटी बनाई गई जो इस बात का तयन करेगी कि आखिर इन जो बहरान हैं इनका जिम्मेदार कौन है, ताकि उनको सजा दी जा सके। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपोजिशन का किरदार अदा करते हुए सबसे आगे आगे थी कि ये रिपोर्ट्स पब्लिक नहीं होंगी। वजह उसकी ये है कि चीनी और आटा चोर हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, लिहाजा इमरान खान अपने ही इर्द गिर्द लोगों को सजा कैसे देंगे। लेकिन ये अनहोनी बिल आखिर हो गई। इमरान खान ने रिपोर्ट पब्लिक की, फिर कमीशन बना, उसकी भी रिपोर्ट पब्लिक हुई। लेकिन आप इनका खुद अपना करैक्टर देखिए। सानिया मॉडल टाउन बपा हुआ इसी जून की 17 तारीख को, 6 साल मुकम्मल हो गए, और आपने देखा जिस तरह पहले उसकी FIR मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं कटने दे रही थी। जब FIR कट गई उसके बाद एक JIT जो है वो तश्कील दी गई बाकर नजफी की सरबराही में, और यक रुकनी कमीशन था। उस कमीशन की जो रिपोर्ट है वो पब्लिक नहीं होने दी गई। आपको इल्म है, फिर लाहौर हाई कोर्ट ने मुदाखलत की, उस पर बहुत ज़्यादा एहतजाज का प्रेशर बढ़ा और बिल आखिर वो पब्लिक हुई। और पब्लिक जब हुई तो उसके बाद हमारे अपाज और मफलूज निज़ाम जो है उसने आज तक उन जिम्मेदारों को सजा नहीं दी और उनको बचाया जा रहा है। अब आप आइए सिंध की तरफ। कराची हैदराबाद जो है वो एक अरसे से 1985 से लेकर 90 से लेकर जो है वो MQM के दहशत गर्दों के हवाले किया गया। ये बंदर बांट हुई, अंदरून सिंध पीपल्स पार्टी में तकसीम कर दिया गया कि ये आपकी जागीर है। बाद के अंदर जब भी हुकूमतें बनी, पीपल्स पार्टी अंदरून सिंध से और MQM जो है वो कराची और हैदराबाद से जीतने में कामयाब होती रही, चंद मरतबा छोड़कर, एक आध मरतबा। अब पूरी बत्ताखोरी, कत्लो गारत गरी, अगवा बराए तावान, डकैतियां, चोरियां, सब कुछ MQM करती रही। लेकिन हमारी रियासत, हमारी हुकूमतें, इदारे सब बर्दाश्त करते रहे। और वो इल्ताफ हुसैन 6-6 घंटे आकर पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर आकर गुफ्तगू करता था, मगर सारी कौम को उसकी वो बकवास सुननी पड़ती थी, इसके बावजूद कि पता भी होता था कि ये फजूल बात कर रहा है। लेकिन फिर भी बड़े लंबे अरसे तक उसको बर्दाश्त किया। लेकिन जब पानी सर से गुजरा तो उसको कुचला, और जो साथी उसके साथ शरीक थे वो आज अच्छे बच्चे बनकर जो है वो रियासत की खिदमत के दावेदार हो चुके हैं। अब MQM के तोड़ के लिए, इस दहशतगर्दी और बत्ताखोरी के तोड़ के लिए एक लियारी गैंग वार जो है वो बनाई गई, लियारी अमन कमेटी के नाम से। और वो पीपल्स पार्टी में ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी उस जमाने में चाहती थी, लेकिन उनको रोक दिया गया। और फिर इस हवाले से जब आसिफ अली जरदारी के हैंड ओवर हुए मामला, तो उन्होंने एक लियारी अमन कमेटी बनाई, और उसकी जिम्मेदारी जुल्फकार मिर्जा, उस वक्त सिंध के वजीर दाखिला थे, सुहेल सियाल जो है, जो इस वक्त आम जिम्मेदारी पर है सिंध में, ये शर्जील मेमन, इस तरह के लोग जो है, और आंटी बिलावल जरदारी की फरियाल तालपुर जो है, उनको अद्दी का खिताब दिया था उज़ैर बलोच ने। और वो पूरा लियारी एक गैंग बना। उज़ैर बलोच की कहानी अपनी जगह है कि किस तरह उसके वालिद का मर्डर किया गया, फिर उसको बदला लेना पड़ा, ये वो क्यों क्रिमिनल बना, कबूतरबाज से एक गैंग वार के सरबराह तक जो है, दहशतगर्द बनने तक का उसका सफ़र तवील है। ये हर शख्स की एक अपनी कहानी होती है, वो अपनी जगह है। वो रियासतें, हुकूमत और हमारे जो मुआशरा है उसका कितना जिम्मेदार है, इसको हमें समाजी एतबार से देखने की ज़रूरत है। लेकिन आप देखिए कि ये शख्स जो है अमन कमेटी का फिर सरबराह बनता है, इसके मर्जी से पूरा जो कराची का ये लियारी का इलाका है ये कंट्रोल होता है। और यहाँ तक मामलात पहुँच जाते हैं कि इसके ताल्लुकात जो है वो रात से कायम हो जाते हैं, ईरान की एजेंसी से कायम हो जाते हैं। आम मालूमात जो मुल्की हैं वो इसके ज़रिए से बैरून मुल्क जो है वो पहुँचना शुरू होती हैं। पाक फौज कराची के अंदर ऑपरेशन का आगाज़ करती है, और रहील शरीफ साहब के ज़माने के अंदर
اور پھر جو ہے اس لیاری گینگ وار سمیت ایم کو ایم کے جو دہشت گرد تھے، وہ فارن فنڈنگ کے تحت جو کام کر رہے تھے، را کے ایجنٹ تھے، ان کو کچلا جاتا ہے۔ اس دوران جو ہے یہ شخص جو ہے عزیر بلوچ وہ بیرون ملک فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ مسقط سے دبئی کا ٹریول کرتے ہوئے یہ شخص جو ہے وہ گرفتار ہوا 2013 میں۔ جب اس کی گرفتاری ہوئی تو اس وقت جو ہے پھر اس کو یہاں لایا گیا، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنی جس نے اس کے تمام جو جرائم تھے ان سے پردہ ہٹایا، اور اس کے اندر اس نے بڑے عام انکشافات کیے۔ اس نے بتایا کہ میرے ساتھ کس طرح سیاستدانوں کے، پیپلز پارٹی کے لیڈروں کے تعلقات تھے، مجھے کون حکم دیتا تھا، میں کس طرح مرڈر کرتا تھا، کس طرح بطاخوری کی رقمیں لیتا تھا، اور اس کے تمام بینیفیشریز کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت تک جو ہے وہ اس نے پہنچا دیا۔ اور اس حوالے سے پھر کچھ اور واقعات ہوئے جن کا سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور ان کا تعلق ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کے مرڈر سے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو جب راولپنڈی کے اندر جلسے سے خطاب کرنے کے لیے تشریف لے گئی تو اس موقع پر جو ان کا سیکیورٹی، چیف سیکیورٹی آفیسر تھا، انچارج تھا سیکیورٹی کا، اس کا نام تھا خالد شہنشاہ، اور وہ آصف علی زرداری کا رائٹ ہینڈ تھا۔ اس کی کچھ مشکوک حرکات جو ہے وہ سٹیج پر آج بھی اس جلسہ گاہ کے اندر دیکھی جا سکتی ہیں، اگرچہ مبینہ طور پر بظاہر ایسے لگتا ہے کہ وہ مشکوک حرکات ہیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے ایک ویسے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بعض معاملات جو انچارج ہوتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ وہ مرڈر ہو جاتا ہے، خالد شہنشاہ کا نام انویسٹیگیشن میں شامل کرنے کے لیے پریشر ڈالا جاتا ہے آصف علی زرداری پر، نام لیا جاتا ہے، مگر پھر بھی خالد شہنشاہ کو نہیں پکڑا جاتا، اس سے انویسٹیگیشن نہیں ہوتی، اور بالآخر وہ خالد شہنشاہ جو ہے وہ مارا جاتا ہے۔ اور اس کو کون مارتا ہے؟ عزیر بلوچ۔ اس لیے آصف علی زرداری کا بے نظیر کے تعلق جو قتل سے ایک تعلق جو ہے یہ بیان کیا جاتا ہے، یہ اس کی بڑی عام ایک کڑی ہے۔ پھر پوسٹ مارٹم بے نظیر بھٹو کا نہیں ہونے دیا جاتا، پھر اس حوالے سے جو بھی انویسٹیگیشن ہونے کی ضرورت تھی، پیپلز پارٹی کے 5 سالہ دور اقتدار کے اندر اس پر ورکنگ جو بھی تھی اس کو روک دی جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں اس طرح کی مشکوک جو ہے وہ تجزیے جاتے ہیں اس طرف کہ آصف علی زرداری کا کوئی نہ کوئی اس سے تعلق ہے، اور پھر سب سے بڑے محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہے ان کے مرڈر کے ساتھ جو ہے بینیفیشری بھی آصف علی زرداری بلاول کے ابا جی ہیں۔ اب یہ جو عزیر بلوچ ہیں، ان کے ساتھ بلاول صاحب کی پھپھو آصف علی زرداری کی بہن جو ہے اس کی صرف تصویریں نہیں ہیں بلکہ بہت زیادہ اس کا تعلق ہے۔ یہ تمام چیزیں جو جوائنٹ انویسٹیگیشن جو ٹیم تھی اس کے سامنے اس رپورٹ کے اندر موجود ہیں، جو بیان کیا ہے علی زیدی صاحب نے بھی۔ اس وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت جو ہے سندھ ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود بھی یہ رپورٹ پبلک نہیں کر رہی، اور وجہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر فضول بات کی گئی ہے، یہ بالکل ان کی ناجائز بات ہے۔ اس وجہ یہ ہے کہ اگر یہ فضول باتیں ہیں تو یہ فیصلہ کرنا، ڈٹرمن کرنا کورٹ کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے۔ آرٹیکل 19 کے تحت علی زیدی صاحب سندھ ہائی کورٹ میں گئے، انہوں نے کہا کہ یہ 3 رپورٹس جو ہیں یہ کراچی کے اندر ان کا بہت گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ عزیر بلوچ، نثار مرائی اور ثانیہ بلدیہ ٹاؤن جس کے اندر 250 سے زیادہ لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا تھا، ان رپورٹس کو پبلک کیا جائے، لیکن سندھ ہائی کورٹ نے حکم دیا، اس کے باوجود یہ رپورٹس پبلک نہیں ہو پا رہی۔ تو اس کا مطلب ہے جو رپورٹ پبلک نہیں کر رہا ہے اس کے اندر جو کھرا ہے یہ پورا آصف علی زرداری اور ان کی گینگ جو ہے اس کی طرف جا رہا ہے۔ اگر وہ بے گناہ اور انہیں کوئی خطرہ نہ ہو تو یقیناً جو ہے وہ یہ رپورٹ پبلک کریں۔ اب آصف یہ جو عزیر بلوچ ہیں ان کو رینجر نے انٹرپول کے ذریعے گرفتار کیا تھا، پاکستان لائے، ملٹری کورٹ نے ان کو 12 سال کی اس کو سزا دی، قتل، اقدام قتل، اغوا برائے تاوان، 62 تقریباً اور کیسز تھے اس پر، اور وہ جو ہے اب اس کو سینٹرل جیل کراچی کے اندر جو ہے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ علی زیدی جو ہے فیڈرل منسٹر بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب اس کی جان کو خطرہ ہے، چونکہ اگر وہ مار دیا جاتا ہے، چونکہ اس کے جو جے آئی ٹی کے اندر انکشافات ہیں وہ بڑے عام ہیں، وہ بڑے بڑے جو شرفاء ہیں ان کے چہروں سے نقاب اتارنے کے لیے کافی ہیں۔
اس کے اندر بے نظیر بھٹو کے مرڈر جو ہے اس کا کھرا جا رہا ہے پوری طرح، اور پتہ چل رہا ہے اور کس طرح کراچی کو بدامنی کی طرف پھیلایا گیا، کس طرح یہ سیاستدان بیروپیے جو ہے کریمنل، دہشت گردوں، بھتہ خوروں، قاتلوں، رازنوں اور ڈکیٹوں کی سرپرستی کرتے ہیں۔ یہ تمام تر ایویڈنس جو ہے اس کے بیانات ہیں جے آئی ٹی کے اندر۔ اب اس کو مبینہ طور پر جو ہے وہ مارا جا سکتا ہے، مرڈر کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس کو مرڈر کیا گیا تو بعد میں اس جے آئی ٹی کی وہ ویلیو نہیں رہے گی، لہذا سینٹرل جیل کراچی کے اندر اس کو منتقل کرنے کی بجائے رینجرز کی حراست میں اس کو رکھا جانا چاہیے۔ یہ بڑا جینون مطالبہ ہے۔ اب جو ہے وہ توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو گئی ہے سندھ ہائی کورٹ کے اندر، اور اب توہین عدالت کی کارروائی ظاہر چلے گی، اور یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ یہی تو اس ملک کا سسٹم ہے کہ یہاں پر 14 افراد کو سر عام گولیاں مار دی گئیں، شہید کر دیا گیا بے گناہ معصوم نہتے لوگوں کو ماڈل ٹاؤن کے اندر، لیکن مجرم دندناتے پھر رہے ہیں۔ شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اب وہ لوگوں کو اخلاقیات کا درس دیتے پھر رہے ہیں۔ 250 لوگ جو ہے وہ ثانیہ بلدیہ ٹاؤن کے اندر جو ہے وہ جلا دیا گیا، لیکن اس حوالے سے کوئی بتا نہیں رہا، حالانکہ آئین کا، جس آئین کا، کانسٹیٹیوشن کا یہ روز حوالہ دیتا ہے، فرحت اللہ بابر، رضا ربانی اور مختلف لوگ جو چیمپئن بنتے ہیں ان کو صرف میں نے بتایا تھا آپ کو آرٹیکل صرف 6 ان کو یاد ہے، آرٹیکل 19 آئین کا، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا کہتا ہے کہ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے، رائٹ آف انفارمیشن، کہ اس کو انفارمیشن دی جائے متعلقہ جو پبلک انٹرسٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ تو اب یہ آپ انفارمیشن کو روک رہے ہیں، تو یہ جو آرٹیکل آپ معطل کر رہی ہے سندھ حکومت، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اب سندھ ہائی کورٹ اس کی کارروائی تو انہیں عدالت کی کر رہی ہے، نوٹس بھیج دیے گئے چیف سیکرٹری کے ذریعے سندھ حکومت کو۔ تو اب آپ دیکھیے نظام ایسا ہے کہ 6 مہینے، 8 مہینے، سال اس کے اندر بیت جائے گا، لیکن یہ معاملہ بڑا سیریس ہے۔ تو لگتا ہے کہ جس طرح بے نظیر بھٹو مرڈر کے اندر تفتیش کے اندر رکاوٹیں ڈالی گئی، جس طرح اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں کی گئی، خالد شہنشاہ کا جو مرڈر ہوا، اور پھر آصف علی زرداری کا بھی ایک سیکیورٹی آفیسر بلال شیخ، اس کا بھی پراسرار طریقے سے مرڈر ہوا، یہ تمام بہت سی ایویڈنس ہے۔ اگر غیر جانبدارانہ طریقے سے دیکھا جائے تو آصف علی زرداری سب سے بڑا بینیفیشری ہوا اس کا مرڈر کا، محترمہ بے نظیر بھٹو کا۔ میں 100% کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ واقعی بات درست ہوگی، لیکن سرکمسٹانشل ایویڈنس بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے کہ حالات اور واقعات جو ہے وہ بعض اوقات تجزیہ کرتے ہیں کہ اس واقعے کے پیچھے کون ہو سکتا ہے۔ پھر اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کو روکنا، پبلک نہ کرنا، یہ تمام چیزیں جاتی ہیں کہ سندھ کے اعلیٰ سیاستدان جو بڑے بڑے نام ہیں وہ کرمنل ایکٹیویٹیز کے اندر، مرڈرز کے اندر اور اٹیمپٹ آف مرڈرز کے اندر اور ڈکیٹ اور بھتہ خوروں کی سرپرست ہیں۔ اس لیے بجائے اس کے کہ وہ وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کو بھاشن دے، اس سے پہلے اپنے آپ کو ان کو ثابت کرنا چاہیے کہ وہ ریاست کے، ملک کے اور اس عوام کے وفادار ہیں۔ لیکن ہم چند دنوں کے بعد بڑے بڑے واقعات بھلا دیتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنی یادداشت جو ہے وہ تیز رکھنے کے لیے بادام اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ استعمال کرتے رہنا چاہیے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔